अस्सलाम वालेकुम। मोमल इवनिंग के सामीन को मोमल चौधरी का वेलकम। हमारी कहानी का नाम है मुरझा के यूं खिलना था। तहरीर है महताब ज़हूर और एपिसोड 4 शुरू करते हैं। इंशा है, इसके बताने पर जुनाइशा ने मोबाइल थाम लिया था। वो इंशा से बात करने ही लगी थी कि एक डॉक्टर बड़ी उजलत में अखियार को बुलाने आई थी। डॉक्टर अखियार, जल्दी चलें मेरे साथ। वो जिस पेशेंट की रात को हार्ट अटैक सर्जरी हुई थी, इसकी पल्स बहुत डाउन है। डॉक्टर सुफियान ने कहा है कि आपको जल्दी से बुला लाऊं। डॉक्टर हाँफते हुए बोली थी, मुझे एक पेशेंट को देखना है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वो इसे बोलते हुए वहाँ से जल्दी से उठ गया था। हेलो जुनाइशा, इंशा ने इसका लाइन पर होना कंफर्म करना चाहा था। हाँ हाँ इंशा, क्या कह रही हो तुम? जुनाइशा इसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोली थी, मैं पूछ रही थी कि खाना साथ ले आऊं या तुमने थोड़ी देर तक खाना खाना है तो फिर तभी मंगवा लूँगी घर से। मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है, अभी सैंडविच खाकर कॉफ़ी पी है। जब खाना होगा तब मंगवा लेना, अभी तुम आ जाओ। वो कॉरिडोर से गुजरने वाली नर्स को देखते हुए बोली थी। ओके, मैं आती हूँ, इंशा ने बोलते ही कॉल काट दी थी। जुनाइशा ने फ़ोन कान से हटाया था। मोबाइल के वॉल पेपर पर एक खूबसूरत घोड़े की तस्वीर लगी हुई थी। मोबाइल स्क्रीन के तारीख होने तक वो इस घोड़े को देखते ही रही थी। चंद मिनट बाद इसके हाथ में थामा मोबाइल रिंग हुआ था। स्क्रीन पर राहत जान लिखा आ रहा था। नाम के साथ सुर्ख दिल भी जगमगा रहा था। इसे दिल ही दिल में अजीब लग रहा था कि किसी के मोबाइल इसने थामा हुआ था और सोने पर सुहागा ये कि पर्सनल कॉल भी अभी ही आनी थी। कॉल अटेंड ना होने पर दूसरी जानिब से खुद ही काट दी गई थी। इसने बेंच को टेक लगाकर सर दीवार से टिका लिया था और आंखें मूंद ली थी। इसके जहन में बार बार बुरे ख्यालात आ रहे थे। 2 साल पहले भी इसने हॉस्पिटल में ऐसी कई अजियत भरी रातें काटी थी। वो बार बार इन ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश कर रही थी। पेशेंट की हालत संभलने के बाद इसने चंद ज़रूरी फाइल्स देखी थी। जब वो वापस आया तो जुनाइशा टेक लगाए सो रही थी। गर्दन दाएं कंधे पर ढलकी हुई थी। अखियार बेंच की दूसरी जानिब बैठ गया था। चंद लम्हे वो टिकटिकी बांधे इसे देख रहा था। इसने जुनाइशा इब्राहिम का अच्छा वक्त देखा था, अब इसका बुरा वक्त इससे देखा नहीं जा रहा था। इसका मोबाइल अभी तक जुनाइशा के हाथ में था। अखियार ने इसके हाथ में थामा अपना मोबाइल देखा था। चंद लम्हों बाद अखियार ने इसके चेहरे से नज़रें हटा ली थी। वो शायद थोड़ी सोई रहती, मगर आईसीयू से किसी की डेड बॉडी निकलने पर इसके लावाकिन की चीख व पुकार सुनकर वो डर के जाग गई थी। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लग गया था। माथे पर पसीने की कई बूंदें नमूदार हुई थी। रिलैक्स, अखियार उसे तसल्ली देते हुए बोला था और जुनाइशा ने इसे ऐसी नज़रों से देखा था जैसे कह रही हो कि एक मौत का होना इसके नज़दीक कुछ नहीं है। वो जानता था इंसानी मौत दिल दहलाने वाले हकीकत थी। एक डॉक्टर होने के बावजूद पहले पहल इंसानी मौत ऐसे ही इसका दिल भी दहला दिया करती थी, मगर अब इसे आदत हो गई थी। किसी की ज़िंदगी या मौत पर हमारा इख्तियार नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है। अखियार ने उसे फिर से तसल्ली देने की कोशिश की थी। अचानक जुनाइशा की नज़र अपने हाथ में थामे हुए फ़ोन पर पड़ी थी। आप अपना मोबाइल यहीं छोड़ गए थे? अखियार की जानिब मोबाइल बढ़ाते हुए इसने दास्ता कॉल का जिक्र नहीं किया था। आप बात कर रही थी और मुझे जल्दी में जाना पड़ गया था। अखियार इसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला था। वो पेशेंट कैसा है अब? जुनाइशा ने फिक्रमंदी से पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अब स्टेबल है। बोलते हुए इसने मोबाइल अनलॉक किया था। राह जान कॉलिंग लिखा देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। ये तो अच्छी बात है। मरीज़ की बेहतरी का सुनकर जुनाइशा दिल में अपनी माँ के ठीक होने की दुआ करते हुए बोली थी। अखियार ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया था। जुनाइशा ने एक चोर नज़र इसके मोबाइल पर डाली थी जिस पर वो कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। दोनों के दरमियान खामोशी हायल थी। हॉस्पिटल का तकरीबन सारा स्टाफ अखियार को वहाँ से इसके पास बैठने और इसका ख्याल करते देख चुका था। अगर किसी ने नहीं देखा तो इसे देखने वालों ने बता दिया था, मगर किसी ने भी अखियार से कुछ नहीं पूछा था, ना ही वो कुछ पूछने का हक रखते थे। वो इस हॉस्पिटल का ऑनर था। चाहे किसी को सर पर बिठाता या किसी को उठाकर बाहर फेंक देता, इससे कुछ नहीं पूछ सकते थे। मगर सब इतना जान गए थे कि वो लड़की इसके
لیے بہت خاص تھی۔ وہ دونوں ہونس خاموش تھے کہ انشا آ گئی۔ اسے دیکھ کر زنائشہ کو پھر سے اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انشا کو دیکھ کر اخیار اٹھ گیا تھا۔ شکریہ اخیار، میری دوست کا خیال رکھنے کے لیے، انشا شکرانہ لہجے میں بولی تھی۔ اخیار ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر سر خم دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زنائشہ تم گھر چلی جاؤ، کچھ دیر ریسٹ کر لو، دادا ابھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جب تک تم واپس نہیں آ جاتی میں یہیں ہوں۔ نہیں، میں امی کو اس حالت میں چھوڑ کر گھر نہیں جا سکتی، میں یہیں ہوں آنٹی کے پاس۔ انشا کی بات پر اس نے سختی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دیر مت رکنا، فریش ہو کر آ جاؤ اور دادا کو بھی بتا دینا۔ وہ اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ دادا بھی آنے کی ضد کریں گے، وہ اسے نئے مسئلے سے آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جب تم انہیں ساری صورتحال بتاؤ گی تو وہ ضد نہیں کریں گے، آنٹی کو ہوش آ جاتا ہے تو پھر لے آنا انہیں ساتھ۔ انشا نے بالآخر اسے راضی کر ہی لیا تھا۔ ڈرائیور باہر ہی ہے، میں کال کر رہی ہوں اسے، اگر ریسٹ کرنا ہو تو اسے بھیج دینا، ورنہ وہیں رک کر انتظار کر لے گا تمہارا۔ اسے بولتے ہی انشا نے اپنے ہینڈ بیگ سے موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کر دی تھی۔ زنائشہ کے ہاسپٹل سے نکلنے پر ڈرائیور نے مستعدی سے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہونے پر سکھ چین کے پودے نے اسے افسردگی سے دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کے دکھ جانتا تھا اور اس کے لیے دکھ جاننے کا سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ وہ سب کچھ جان کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اسے دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ تائی نے اسے دیکھتے ہی غمگین لہجے میں پوچھا تھا، بیٹا تمہاری امی کیسی ہے؟ ابھی تک تو ویسی ہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر باقی سب آ گئے تھے۔ اس نے سب کے سوالوں کے جواب دیے تھے اور دادا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے کی جانب چلتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ہاسپٹل نہیں آیا تھا، نہ ہی اب کسی نے ہاسپٹل جانے کا نام لیا تھا۔ اسے ان لوگوں سے کوئی امید نہیں تھی، مگر پھر بھی دل دکھا تھا۔ دادا کے کمرے میں پہنچتے ہی اس کے سارے ضبط ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے گلے لگتے ہوئے اس کے آنسو پھر سے آنکھوں سے رواں ہوئے تھے۔ دادا بھی اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو روک نہیں پائے تھے۔ زنائشہ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی اور انہیں سب بتا دیا تھا جو ڈاکٹرز نے کہا تھا۔ بیٹا مجھے تم ساتھ لے چلو، ان کی ضد پر بامشکل زنائشہ نے انہیں سمجھایا تھا اور بالآخر وہ مان گئے تھے۔ انشا اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی جب اخیار بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خیریت ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے مریضوں کو چھوڑ کر یہاں کیا کرنے آ گئے ہیں؟ انشا کال کاٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولی تھی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ اخیار کی سنجیدہ آواز سن کر وہ بھی سنجیدہ ہوئی تھی۔ کیا پوچھنا تھا؟ انشا نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ ویسے تو یہ بات پوچھنے کے لیے نہ ہی یہ جگہ درست ہے اور نہ ہی موقع درست ہے، لیکن یہ وقت بالکل درست ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایسا بھی کیا پوچھنا ہے تم نے؟ انشا کا سوالیہ لہجہ الجھن بھرا تھا۔ مجھے تمہاری دوست زنائشہ کے بارے میں جاننا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ دراصل یہی ہے کہ مجھے زنائشہ کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ ایک ہی سانس میں بولا تھا۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں زنائشہ کے بارے میں؟ انشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ اسکول میں جاب کر رہی ہے، ایک گاؤں میں رہتی ہے، لیکن بہت پیچیدہ ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی الجھن چھپا نہیں پایا تھا۔ سب کچھ تو پتہ ہے تمہیں اس کے بارے میں، اور کیا جاننا ہے؟ وہ اسکول، جاب اور گاؤں کا سن کر بولی تھی۔ میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں سب کچھ، پھر شاید تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اخیار نے لمبا سانس خارج کرتے ہوئے اسے بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ 2 سال پہلے زنائشہ نے تمہیں بتایا ہو کہ اس نے غلطی سے کسی کو ٹیکسی ڈرائیور بلایا تھا اور پھر اسی کو برگر والا بھی بنا دیا تھا، اور یہی نہیں، ایک ریسٹورنٹ میں اسے ویٹر بھی بنا ڈالا تھا۔ وہ سب یاد کر کے ہنستے ہوئے بولا تھا، نہیں مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں۔ اب الجھنے کی باری انشا کی تھی۔ اٹس ناٹ بگ ڈیل، جس نے بلایا تھا اسے یاد نہیں، تمہیں تو صرف اس نے بتایا تھا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ تم تھے؟ انشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اخیار نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر میں نے اسے تمہاری شادی پر دیکھا تھا،
لیکن اصل جھٹکا تو مجھے اس کے بعد لگا تھا جب میں نے اسے گاؤں کے ایک تندور پر دیکھا تھا اور پھر اپنے اسکول میں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گاؤں کیسے پہنچی؟ 2 سال پہلے جس طرح میں نے اسے دیکھا تھا میرا نہیں خیال کہ اسے کسی جاب کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ پھر گاؤں میں رہنا اخیار اسے اصل الجھن سے آگاہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ انشا چند لمحے خاموش رہی اور پھر اسے سب کچھ بتاتی گئی تھی۔ سب کچھ بتانے کے بعد انشا خاموش ہو گئی تھی اور اسے سن کر اخیار کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ 2 سال میں وہ وہیں تھا مگر ان 2 سالوں میں زنائشہ ابراہیم کی دنیا لٹ گئی تھی۔ وہ ابھی تک کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ انشا بھی خاموش بیٹھی تھی۔ اخیار کی نظریں اٹھی تھی اور سامنے سے چل کر آتی زنائشہ پر ٹھہر گئی تھی۔ اتنے ماہ سے وہ اس کی حقیقت جاننا چاہ رہا تھا اور جب اس کی حقیقت پتہ چلی تھی تو دل ایک عجیب سے انداز میں دکھ رہا تھا۔ اسے اس پاس پہنچتا دیکھ کر اخیار بینچ سے اٹھ گیا تھا۔ امی کیسی ہیں؟ انہیں ہوش آیا۔ وہ بڑی امید کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ انشا نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، آپ کچھ کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ وہ اب اخیار کو دیکھتے ہوئے امید سے بولی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، انہیں ہوش آ جائے گا، وہ اسے امید دلاتے ہوئے بولا تھا۔ زنائشہ نے کچھ نہیں کہا اور گرنے والے انداز میں بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ شاید وہ ان کے اتنے ہمت اور حوصلہ دلانے کے بعد اپنے آنسو دونوں ہاتھوں سے چھپانا چاہتی تھی۔ اخیار وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ انشا اس کی کمر تھپکتے ہوئے بولی تھی، دلاسا دینا چاہ رہی تھی۔ وہ رات کو ہاسپٹل ہی رک گیا تھا۔ زنائشہ کے بہت اصرار کے بعد انشا گھر چلی گئی تھی۔ اخیار رات کو نہ جانے کتنی بار اپنے آفس سے اٹھ کر اسے دیکھنے گیا تھا۔ کبھی وہ اونگ رہی ہوتی تھی اور کبھی بالکل ساکت بیٹھی نظر آتی تھی۔ رات کا اندھیرا قدرے کم ہو رہا تھا۔ مؤذن فجر کی نماز کے لیے دعوت دے چکا تھا۔ اخیار نماز پڑھ کر ایک بار پھر اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر زنائشہ کے چہرے پر قدرے سکون آیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اخیار نے جان بوجھ کر سوال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود سے اسے کچھ بھی نہیں کہنے والی تھی۔ وہ مجھے نماز پڑھنی تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ کچھ دیر یہاں بیٹھ جائیں گے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی کے لیے یہاں اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر جائے گی تو اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گی۔ نہیں نہیں، زحمت کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اطمینان سے نماز پڑھ لیں، جب تک آپ نہیں آ جاتی میں یہیں ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ زنائشہ جب نماز پڑھ کر لوٹی تو اخیار کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر کوریڈور میں کھڑا تھا۔ جب تک زنائشہ وہاں پہنچی تھی ڈاکٹر جا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زنائشہ نے خوف سے کپکپاتی آواز میں پوچھا تھا۔ آپ کی امی کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کے بولتے ہی زنائشہ کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل پڑے۔ دکھ میں بھی روتی ہے، خوشی میں بھی روتی ہے۔ آپ آنکھوں میں واٹر پمپ تو نہیں لگا ہوا جو آپ اتنا زیادہ رو لیتی ہیں؟ اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اخیار خود کو پوچھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اس کا جملہ سن کر زنائشہ نم آنکھوں کے ساتھ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اخیار نے اپنی آنکھوں میں یہ منظر قید کیا تھا۔ میں امی سے مل سکتی ہوں؟ وہ اس سے اجازت لیتے ہوئے بولی تھی۔ جی بالکل آپ مل سکتی ہیں، انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ اس کا شکریہ سن کر اخیار نے سر خم دیا تھا۔ وہ روم کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ وہ ایک راؤنڈ لگانے کے بعد کیفے ٹیریا جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر مسکراہٹ ان کی جانب اچھالی تھی۔ اب کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ مسکراہٹ ابھی تک اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی مگر اس کی ماں کی نظر اس کی مسکراہٹ سے زیادہ اس کی آنکھوں پر تھی جن میں تیرتے لال ڈورے اور سوجے ہوئے پپوٹے اس کی جھوٹی مسکراہٹ کی چگلی کھا رہے تھے۔ بہت بہتر جواب دے کر انہوں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ اپنی بیٹی کے دکھ دور کرنا ان کے بس میں نہیں تھا اور یہی بات انہیں دکھی کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چومتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی تھی اور انہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ شاید انجیکشن کافی اثر تھا کہ وہ غنودگی میں جانے لگی تھی۔ وہ کمرے کے ایک طرف پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ذہن مختلف سوچوں میں بٹا ہوا تھا مگر دل اب پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہاتھ میں ٹرے تھامے اخیار روم میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اخیار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے زنائشہ نے اس کے ہاتھ میں تھامی ٹرے دیکھی تھی۔ یہ چائے پی لیں، تھوڑی دیر تک انشا آپ کے لیے بریک فاسٹ لے آئے گی۔
اگر ان کی طبیعت سٹیبل رہی تو انشاءاللہ شام تک ڈسچارج کر دیا جائے گا انہیں۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے اپنا کپ ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ زونا عائشہ نے چپ چاپ چائے کا کپ اٹھا لیا تھا اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے نظریں ساتھ بیٹھے شخص پر ڈالی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پرسکون ہوئی تھی تو دھیان خود بخود اس کی جانب چلا گیا تھا۔ کل سے اب تک کے سارے مناظر اس کے نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے اور جس چیز نے اسے تعجب میں ڈالا تھا وہ سامنے بیٹھے شخص کا رویہ تھا۔ اس کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکا تھا۔ آخر ڈاکٹرز کب سے مریضوں کے ساتھ آنے والوں کی اتنی پرواہ کرنے لگ گئے تھے؟ اس کا دل جو محسوس کر رہا تھا اسے وہ اپنا وہم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے خود کو دلیل دینا چاہی تھی کہ اس شخص کا رویہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اس کے اسکول کی ٹیچر تھی اور پھر وہ انشا کو بھی جانتا تھا، مگر اس کا دل ان دلیلوں پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ چائے کے کپ پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ اخیار نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر چہرے پر اب سکون تھا، مگر اس کا چہرہ کسی گہری سوچ کی عکاسی کر رہا تھا۔ اخیار نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ چند لمحوں بعد زونا عائشہ نے رخ موڑ کر دوبارہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ اوورال پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، دائیں ہاتھ میں چائے کا کپ تھام کر گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے وہ اسے وجاہت کا بھرپور شکار لگا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے اور پھر اسے اچانک سے وہ فون کال یاد آئی تھی جس پر راحت جان لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم سی ہوئی تھی۔ اخیار نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے چہرہ اس کی جانب موڑا تھا۔ اسے رخ موڑتے دیکھ کر زونا عائشہ نے فوراً اسے نظریں ہٹا لی تھیں جبکہ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ شکریہ، زونا عائشہ اچانک سے بولی تھی۔ کس لیے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ اس چائے کے لیے اور باقی سب چیزوں کے لیے۔ وہ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اخیار کوئی جواب دیتا اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ دادی کی کال دیکھ کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ دادی کو اس نے ساری بات بتا دی تھی اور دادی اس بات پر خفا ہو رہی تھی کہ آخر اس نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، اور مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر انہوں نے اپنے ہاسپٹل آنے کی اطلاع دے کر کال کاٹ دی تھی۔ میری دادی کا فون تھا، وہ آپ سے ملنے کے لیے بہت بے تاب ہیں، اس لیے ہاسپٹل وہ آپ سے ملنے آ رہی ہیں۔ وہ کمرے میں واپس آ کر اس کے ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے یہی مناسب لگا تھا کہ دادی کی انٹری سے پہلے وہ اسے خبردار کر دے۔ جی مجھ سے ملنے؟ لیکن کیوں؟ اس نے ایک دم سے حیرت سے کئی سوال کر ڈالے تھے۔ وہ دراصل فنکشن میں آپ انہیں کافی پسند آئی تھی، میرا خیال ہے اسی لیے۔ شاید اخیار سے جب اور کوئی جواب نہیں بن پایا تو اس نے یہی جھوٹ گھڑا تھا۔ ہوں، اچھا۔ وہ کنفیوز سی ہو کر بولی تھی۔ اس کے لہجے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ جی، وہ دوبارہ سے اسے یقین دلانے کے لیے بولا تھا۔ زونا عائشہ خاموش رہی تھی۔ وہ کنفیوز سی ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی نظر اخیار کے ہاتھ میں تھامے موبائل پر پڑی تھی۔ گھوڑے کی خوبصورت تصویر نے پھر سے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے برملا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی۔ گھوڑے کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ دادی کا نام کچھ لمحوں کے لیے بھول گئی تھی۔ کون؟ اس کی آواز سن کر اخیار نے اسے دیکھتے ہوئے الجھے لہجے میں پوچھا تھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے دوبارہ بول پڑا۔ اچھا، یہ آرٹیمس ہے۔ وہ موبائل کو سامنے کرتے ہوئے گھوڑے کا نام بتاتے ہوئے بولا۔ واو، گوڈس آف وائلڈ لائف، وہ ستائش بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر اخیار کے لب مسکرائے تھے۔ اس کے لیے یہ واقعی تعجب کی بات تھی۔ وہ لڑکی تاریخ کے بارے میں بھی جانتی تھی جو اس جیسے کامیاب ڈاکٹر کو ٹیکسی ڈرائیور، برگر والا اور ویٹر بنا چکی تھی۔ وہ اتنی ڈمپ نہیں تھی جتنی وہ پہلی 2-3 ملاقاتوں میں اسے لگی تھی۔ اخیار کچھ بولنے لگا تھا کہ انشا کو روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور چند منٹ ان دونوں کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ باہر نکل گیا تھا۔ ریسیپشن کو اس نے باہر نکلنے ہی کال کر دی تھی کہ ان کے پوچھنے پر انہیں کوئی روم بتانے سے پہلے اسے کال کریں۔ انشا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ انشا، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں، تم تب تک یہیں رکنا، امی کو اکیلے چھوڑ کر کہیں مت جانا۔
کیا ہو گیا ہے زش؟ یہی ہوں میں، پریشان مت ہو جاؤ، تسلی سے منہ ہاتھ دھو کے آؤ اور پھر ناشتہ کرو، وہ اس کا خوف سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ زنائشہ اس کی بات سن کر گہرا سانس ابھرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ بے دھیانی میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں کا انگوٹھا ٹراؤزر کے پائنچے میں اٹکا تھا اور نتیجن وہ منہ کے بل گرتے ہوئے بالکل سامنے پڑے بینچ سے ٹکرائی تھی۔ اس کی پیشانی بینچ کی نوک سے اتنی شدت سے ٹکرائی تھی کہ اس کی چیخ پورے کوریڈور میں گونجی تھی۔ وہ دادی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ہاسپٹل کے تمام اسٹاف میں سے کوئی بھی ان سے ناواقف نہیں تھا، بلکہ 2-3 نرسز تو دادی کی باقاعدہ طور پر فین تھی اور باقی کا اسٹاف بھی کسی نہ کسی لحاظ سے ان سے متاثر ہی تھا۔ ریسیپشن پر پہنچ کر انہوں نے ریسیپشنسٹ سے کچھ پوچھنے کا تکلف ہرگز نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ریسیپشنسٹ یا اخیار کی مدد کے بغیر ہی زنائشہ کو ڈھونڈ سکتی ہے۔ ارے کیسی ہو بیٹا؟ ڈاکٹر اریبہ نفیس سی طبیعت اور نرم مزاجی کا پیکر تھیں، جو ہمیشہ اپنے حجاب کے ساتھ نظر آتی تھیں۔ اب بھی وہ شلوار قمیض کے اوپر وائٹ کوٹ کے ساتھ حجاب میں موجود تھی اور دادی نے کوریڈور سے اسے گزرتے دیکھ کر خاصا اونچا سلام کیا تھا کہ آس پاس سے گزرتا باقی سٹاف بھی ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ارے دادی آپ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ خاصی جوشی سے بولی تھی، جبکہ باقی بھی دادی کو سلام کرنے کے لیے اور حال چال پوچھنے کے لیے رک چکے تھے۔ دادی کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اب ان میں سے کوئی بھی انہیں بتا سکتا تھا کہ ڈاکٹر اخیار ہاسپٹل میں پہلی بار کس کو اتنا پروٹوکول دے رہا تھا۔ زنائشہ تک پہنچنا ان کے لیے مشکل بات نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر اریبہ سے حال چال پوچھنے کے بعد ابھی وہ باقی سب کی طرف متوجہ ہونے ہی لگی تھی کہ سب کو کوریڈور میں چیخ کی آواز گونجتی سنائی دی تھی۔ کوریڈور کے اختتام پر وارڈ کی جانب مڑتے اخیار کے قدم وہ چیخ سن کر تھمے تھے۔ سب نے چیخ کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ وہ دور سے ہی انہیں زنائشہ ماتھا پکڑے کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے ماتھے سے بہتا خون اس کے دائیں رخسار کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کو بھی سرخ کر چکا تھا۔ کوریڈور میں موجود 2-3 سٹاف ممبر اور دادی کے ساتھ ساتھ کوریڈور میں موجود دوسرے سب لوگ بھی اس کی جانب بھاگے تھے۔ اخیار بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ اخیار کو وہاں پہنچتے دیکھ کر سب غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹے تھے۔ زنائشہ کے ماتھے سے خون بہتا دیکھ کر وہ ڈاکٹر ہو کر پہلی بار حواس باختہ ہوا تھا۔ اس کی چیخ سن کر انشا بھی وہاں آ چکی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے چوٹ آئی ہے؟ اور وہ اتنا خون؟ زنائشہ کا خون بہتا دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ ویل چیئر لاؤ جلدی، ڈاکٹر اریبہ نے پاس کھڑی نرس کو جلدی سے بولا تھا۔ نرس ویل چیئر لانے بھاگی تھی۔ ڈاکٹر اریبہ لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا بول چکی تھی۔ کچھ اس کی بات مان کر وہاں سے ہٹ گئے تھے، جبکہ 1-2 ابھی تک جمے کھڑے تھے۔ جبکہ اخیار کو پہلی بار خون دیکھ کر اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ زنائشہ ان سے بولنا چاہتی تھی کہ وہ خود چل کر جا سکتی ہے، مگر اسے اپنے سرخ ہاتھ کو دیکھ کر اس کے ہونٹ گویا سل گئے تھے۔ نرس جلدی سے ویل چیئر لے آئی تھی۔ دادی اور ڈاکٹر اریبہ نے زنائشہ کو سہارا دیتے ہوئے چیئر پر بٹھایا تھا۔ انہیں ER میں لے چلو، وہ اپنے سلب ہوتے ہوازوں کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ نرس ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ ریلیکس ڈاکٹر اخیار، انہیں معمولی سی چوٹ لگی ہے، بس خون زیادہ بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر اریبہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے ہوئے بولی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی، جو نرس کو ہٹاتے ہوئے خود ویل چیئر قابو کر چکا تھا۔ ER میں پہنچتے ہی اسے دیکھ کر ڈاکٹر اور نرسز خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ نرس کے روئی تھمانے پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے زنائشہ کا ہاتھ ہٹا کر خون صاف کرنا چاہا تھا۔ زنائشہ نے درد کی وجہ سے زور سے بند کی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ درد اسے ہو رہا تھا، مگر درد کے تاثرات اس کا زخم صاف کرتے ہوئے شخص کے چہرے پر واضح ہو رہے تھے۔ اس کا زخم دیکھ کر اخیار کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کم سے کم 5 ٹانکے لگنا ضروری تھا۔ اس کے پاس کھڑی دونوں نرسز بھی زخم دیکھ چکی تھیں۔ ایک نرس نے جلد سن کرنے والا انجیکشن بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ زنائشہ پھر سے سختی سے آنکھیں مینچ چکی تھی۔ انجیکشن تھام کر زنائشہ کے ماتھے کی جانب جاتے اخیار
के हाथ पूरी शिद्दत से कांपे थे और इसके हाथों की कपकपाहट वहाँ खड़े सभी लोगों ने देखी थी। सब ने पहली बार ऐसा मंजर देखा था और वो सब बिन कहे इसके हाथों की कपकपाहट की वजह समझ गए थे। अखियार का जब्त ख़त्म हुआ था। वो इंजेक्शन वाला हाथ पीछे करते हुए मुड़ा था। डॉक्टर रिबा वो इंजेक्शन डॉक्टर रिबा की जानेब बढ़ाते हुए मज़ीद कुछ नहीं बोल पाया था। रिलैक्स, ये मामूली सी चोट है, अगर कोई गहरी चोट होती तो वो अब तक बेहोश हो चुकी होती। इसके हाथ से इंजेक्शन थामते हुए डॉक्टर अरीबा ने इसे तसल्ली दे रही थी, जैसे डॉक्टर्स की किसी मरीज़ के बहुत करीबी शख्स की गैर होती हालत देखकर उसे तसल्ली देते हैं। जुनाइशा ने डॉक्टर अरीबा की बात सुनकर आंखें फिर से खोली थी और सामने देखा था, जो इसकी जानिब देख रहा था और कुछ बोले बगैर इसे आंखों से ही इस अपने ठीक होने का यकीन दहानी करवा रही थी। अब इसे आंखें खोलता देखकर डॉक्टर रिबा रुकी थी, फिर इसकी नज़रों का इशारा समझकर और इसे आंखें बंद करता देखकर इसने इंजेक्शन वाला हाथ जुनाइशा के माथे की जानिब बढ़ा दिया था। जुनाइशा नहीं जानती थी इसने अपने ठीक होने का यकीन सामने खड़े शख्स को क्यों दिलवाना चाहा था, मगर इसने ऐसा किया था। अखियार इसकी नज़रों का इशारा समझकर भी पुरसकून नहीं हुआ था। इसकी प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार हुआ था कि एक इंजेक्शन लगाने के लिए इसके हाथ कांपे थे। कभी कभार वो 24 घंटों में ना कुछ खा पाता था और ना ही सो पाता था, मगर फिर भी 8-8 घंटे की सर्जरीज करते हुए इसके हाथ कभी नहीं कांपे थे और आज इससे एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया गया था। डॉक्टर अरीबा ने जुनाइशा के माथे स्टिचेस लगा कर ड्रेसिंग कर दी थी। आप अपने हाथ धो लें, ब्लड लगा हुआ है, डॉक्टर अरीबा इसके पास से हटते हुए बोली थी। वो व्हील चेयर से उठने लगी थी कि अखियार इसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ठीक हूँ, वो खुद से खड़ी होते हुए बोली थी। अखियार पीछे हट गया था। इसके बाहर निकलते ही दादी और इंशा फ़ौरन से इसके पास आई थी। बेटा आप ठीक हो? दादी ने तशवीश से पूछा था। जिश तुम ठीक हो ना? इंशा भी परेशानी से बोली थी। आप लोग ख्वामख्वाह इतने परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, वो यकीन दिला रही थी। माथे पर इतनी बड़ी पट्टी बंदी है और तुम कह रही हो कि मामूली चोट है। दादी की तशवीश अभी कम नहीं हुई थी। इंशा तुम अम्मी को अकेले छोड़कर यहाँ खड़ी हो, मैंने मना भी किया था उन्हें अकेले मत छोड़ना, वो खफा लहजे में बोली थी। इंशा इसे वजाहत देने लगी थी कि इससे पहले इसके अकब से अखियार की आवाज़ उभरी थी। आपका खड़ा होना ठीक नहीं है, आप कहीं बैठ जाएं। अखियार की आवाज़ सुनकर वो कोई जवाब दिए बगैर हाथ धोने के इरादे से चल दी थी। इंशा आप इनके साथ चली जाएं। इसे अकेले जाते देखकर अखियार से रहा नहीं गया था। इंशा इसकी बात सुनकर जुनाइशा के पीछे चल दी थी। मेरा तो दिल ही दहल गया था, बच्ची का इतना खून बह गया है, मगर यह तुम्हारे चेहरे का रंग इतना पीला क्यों पड़ गया है? बोलते बोलते दादी की नज़रें अखियार के चेहरे पर पड़ी थी और वो परेशानी से पूछ बैठी थी। उनका इतना खून बहता देखकर इनका खून खुशक हो गया है, इसलिए रंग इतना पीला पड़ गया है। दादी की बात सुनकर पास से गुजरती नर्स शरारत से बोलते हुए आगे बढ़ गई थी। बात तो इस बच्ची की ठीक लग रही है मुझे। बेटा तुम भी बैठ जाओ, जो तुम्हारी हालत है मुझे तुम्हारा खड़ा होना भी ठीक नहीं लग रहा है, वो दादी एक बार फिर से परेशानी से बोली थी। क्या हो गया है दादी? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी अखियार और दादी वहीं खड़े थे कि जुनाइशा और इंशा भी आ गई। इन्हें रूम में ले जाएं। दादी आप भी चलें, मैं आता हूँ अभी। वो वहाँ से हट गया था। इन्हें रूम में पहुँचने में चंद मिनट लगे होंगे। दादी इसकी अम्मी की तबीयत का पूछ रही थी और साथ ही इसके इतने बुरे तरीके से गिरने की वजह भी पूछी थी। वो मेरे पाँव का अंगूठा ट्राउज़र के पाइंचे से अटक गया था तो बस पता ही नहीं चला, वो अचानक गिर गई। सामने बेंच था तो इसकी नोक माथे पर लग गई। इसके गिरने की वजह दरवाजे से दाखिल होते अखियार ने भी सुनी थी। नाश्ता करने के बाद ये गोलियां भी खा लें। जुनाइशा के पास पहुंचकर इसने जूस की बोतल और गोलियां इसकी जानिब बढ़ा दी थी। इसे इस तरह जूस और गोलियां पकड़ाते देखकर दादी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे कोई नहीं देख सका था। जुनाइशा ने गोलियां और जूस थामते हुए इसकी जानिब देखा था, जो इसे ही देख रहा था। इसके दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ी थी। वो फ़ौरन इसे नज़रें झुका गई थी।
اب تھوڑی دیر ریسٹ کریں آپ اور اپنی امی کے لیے پریشان مت ہو، میں یہی ہوں، انشا بھی یہی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں بھی یہی ہوں، دادی نے بھی اپنی موجودگی کو یقینی بنایا تھا۔ شکریہ، زنائشہ نے دادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اختیار کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکانے لگی تھی کہ دادی اسے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اپنے پرس سے 5,000 کا نوٹ نکالتے ہوئے انہوں نے زنائشہ کے سر سے وار دیا تھا۔ انہیں اپنے پاس کھڑے دیکھ کر اور پھر سے اپنے سر سے پیسے وارتے دیکھ کر زنائشہ ساخت ہوئی تھی۔ پہلے اس کی آنکھوں میں تہر ابھری تھی، پھر کوئی یاد اور آخر پر آنسو۔ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی اس کی دادی ایسے ہی اس کے سر سے پیسے وارا کرتی تھی۔ پریشان مت ہو، صدقہ دینے لگی ہوں، تمہارا صدقہ ہر مصیبت کو ٹالتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی دیکھ کر بولی تھی۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بول پائی تھی۔ اختیار نے اس کی آنکھوں کے سارے تاثرات کو نوٹ کیا تھا۔ دادی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور کوریڈور کا فرش صاف کرتی خاتون کو وہ نوٹ تھما دیا تھا۔ چند منٹ وہاں رکنے کے بعد اختیار کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے وارڈن کا چکر لگانا تھا۔ زش، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انشا اختیار کی اس کے لیے پرواہ دیکھ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر اسے 2 سال پہلے کی ملاقاتیں یاد تھی، زنائشہ یاد تھی، اور پھر اس نے جس طرح اس سے زنائشہ کے بارے میں 2 سالوں کا حال احوال پوچھا تھا، اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے زنائشہ کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے کا سوچا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اختیار کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے اس کے بارے میں؟ زنائشہ نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے پوچھنا چاہا تھا۔ پہلے تم ناشتہ کر لو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ انشا کو ایک دم اس کے ابھی تک بھوکے ہونے کا خیال آیا تھا۔ اوکے، مجھے پھر گولیاں بھی کھانی ہیں۔ وہ اختیار کا نام ٹلتے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ زنائشہ نے ناشتے سے فارغ ہو کر گولیاں کھا لی تھیں۔ ابھی انشا بات شروع کرنے ہی لگی تھی کہ زنائشہ کی امی نے ہوش میں آتے ہی اسے پکارا تھا۔ وہ اور انشا جلدی سے ان کے پاس پہنچی تھی۔ زنائشہ کے سر پر پٹی بندی دیکھ کر ان کا دل دہلا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کا پوچھا تھا۔ زنائشہ نے انہیں تسلی دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ معمولی چوٹ تھی، مگر پھر بھی وہ خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ مگر پھر انشا کے بھی یقین دلانے پر انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ بیٹا، ہم نے گھر کب جانا ہے؟ اب تو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ڈاکٹرز نے بولا ہے شام تک ڈسچارج کریں گے، آپ ریسٹ کریں۔ اس کی بات کے جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے چھت کو گھورنے میں مصروف ہو رہی تھی، اور پھر سر گھما کر ڈرپ کی طرف دیکھا تھا جو بہت آہستگی سے چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے نیند میں جا چکی تھی۔ انشا تھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہہ کر گھر چلی گئی تھی، جبکہ اختیار کے متعلق دوبارہ اس نے بات شروع نہیں کی تھی۔ زنائشہ صوفے کی پشت پر سر رکھے نیند میں جا رہی تھی جب دادی کمرے میں واپس آئی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ دادی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال اس کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ ان کی آواز سن کر اس نے نیند کو خیر بات کہہ کر آنکھیں کھولنا چاہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، نیند کے خمار میں وہ بس یہی جواب دے پائی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نظر لگ گئی ہے، ماشاءاللہ، تم کل پیاری بھی تو اتنی لگ رہی تھی، وہ اپنا خیال ظاہر کر رہی تھی۔ زنائشہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی مسکراہٹ کے علاوہ اس کے پاس کیا جواب دے۔ تمہارا والد میرا بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، تمہیں غالباً یاد ہو، ایک بار ہم ریسٹورنٹ میں ملے تھے۔ دادی نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک دم زنائشہ کے دماغ کی اسکرین پر دھماکے سے وہ منظر ابھرا تھا۔ جی جی، مجھے یاد ہے، وہ اب کی بار دل سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں میرے علاوہ سب یاد ہیں۔ اختیار نہ جانے کب روم میں داخل ہوا تھا اور اس کی بات سنتے ہوئے بولا تھا۔ دادی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی جسے چھپانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ جی، زنائشہ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر بولی تھی۔ آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟
کہیں ٹمپریچر تو نہیں ہو رہا۔ وہ تشویش سے اس کی خطرناک حد تک سرخ ہوتی آنکھیں کو دیکھ کر بول رہا تھا، نہیں میں ٹھیک ہوں، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہیں۔ اور سچ بھی یہی تھا، کچھ کچی نیند ٹوٹنے کی وجہ سے بھی آنکھیں زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ زنائشہ کی دھڑکنیں اب بے ترتیب ہوئی تھیں۔ ہاتھ ادھر کریں، وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ زنائشہ کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانا اسے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ دادی کی بات سن کر اسے ہاتھ اس کی جانب بڑھانا ہی پڑا تھا۔ اخیار نے اپنی 3 انگلیوں سے اس کی پلس محسوس کرنا چاہی تھی۔ 1 منٹ تک اس کی پلس محسوس کرنے کے بعد اخیار نے حیرت سے اپنی ریسٹ واچ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ زنائشہ اپنے چہرے پر نظریں محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹمپریچر محسوس تو نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز کیوں ہے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپائے بغیر بولا تھا۔ مجھے کیا پتا، وہ منمنائی تھی۔ اب وہ اس سے نہیں یہ کہہ سکتی تھی کہ اس کی دھڑکن کی رفتار کے اتنے بڑھنے کی وجہ وہی تھا۔ بیٹا تم دوائی دے دو، اسے پہلے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ بخار زیادہ ہو گیا تو بچی بیچاری کا کیا ہوگا؟ پہلے اتنی کمزور سی ہے۔ میں کسی نرس کو بھیجتا ہوں، وہ انہیں میڈیسن دے دے گی اور آنٹی کی ڈرپ بھی اتار دے گی۔ وہ اس پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بیٹا تم تو خاموش بیٹھی ہو، کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، پڑھانے کے علاوہ کیا کرتی ہو؟ دادی کو اس کا خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ دادی یوں ہی اس سے سوال پوچھتی رہی تھی اور زنائشہ ان کے سوالوں کے جواب دیتے دیتے اپنے بارے میں تقریباً سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اسے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان عمروں کا اتنا زیادہ فرق ہے۔ وہ کسی ہم عمر دوست کی طرح اس سے بالکل فرینک ہو کر بات کر رہی تھی۔ اس سے باتوں کے درمیان نرس آ کر اس کی امی کی ڈرپ اتار گئی تھی اور ساتھ ہی اسے بھی ٹیبلٹ دے دی تھی، اور اس نے ابھی تک نہیں لی تھی۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے دادی اور وہ باتوں میں مصروف تھیں۔ تو تمہیں پودوں اور درختوں کے علاوہ بھی کوئی پسند ہے، یا سب سے زیادہ پودے اور درخت ہی پسند ہیں؟ ان کے پسند ناپسند پوچھنے پر اس نے یوں ہی درختوں اور پودوں کا ذکر کیا تھا، اور دادی نے بڑی معنی خیز سی نظروں سے اسے سوال کیا تھا۔ نہیں، درختوں اور پودوں کے علاوہ کوئی پسند نہیں ہے، وہ ان کے سوال کی نوعیت سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ ایسے تمہارا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دادی نے بڑے عام سے انداز میں سوال کیا تھا۔ زنائشہ ان کے سوال سن کر ہنستی تھی۔ اسے دادی سے ایسی باتوں اور ایسے سوالوں کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میں نے کبھی محبت کے بارے میں نہیں سوچا، شاید اسی لیے مجھے کبھی محبت کا خیال ہی نہیں آیا، وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، تمہاری رائے کے مطابق محبت کیا ہے؟ تم محبت کو کیسے ڈیفائن کرو گی؟ دادی نہ جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہ رہی تھی۔ میری رائے کے مطابق تو محبت فارغ لوگوں کا مشغلہ ہے، وہ پھر سے بڑی سادگی سے بولی تھی۔ اس کا جواب سن کر دادی ہنس پڑی تھی۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں نے کافی مصروف لوگوں کو بھی محبت کرتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے پھر میری رائے غلط ہو، لیکن مجھے تو یہی ٹھیک لگی ہے۔ اچھا چلو اب تم آرام کرو، میں تمہیں خاصا بے آرام کر چکی ہوں، وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت مزہ آیا۔ جب ہم ریسٹورنٹ میں ملے تھے تب واپسی پر بابا نے آپ کی بہت تعریف کی تھی، اور آپ بالکل ویسی ہی ہیں جیسا انہوں نے کہا تھا۔ یقین مانیے مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا ہے، وہ خلوص دل سے بولی تھی۔ مجھے بھی تم سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور تم سے باتیں کرنے بیٹھ گئی، اب تم آرام کرو۔ وہ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ زنائشہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ ذہن کے پردے پر ایک چہرہ ابھرا تھا، بلا ارادہ اسے سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند میں چلی گئی تھی۔ اخیار آفس میں بیٹھا تھا جب دادی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو فارغ پوتے؟ وہ دیوار کے ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو فارغ پوتا کب سے لگنے لگا ہوں؟ اپنے سامنے پڑی فائلز کو بند کرتے ہوئے اخیار نے تعجب سے پوچھا تھا۔
ابھی کچھ دیر پہلے سے جب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ محبت فارغ لوگ کرتے ہیں، دادی نے اسے اطلاع دی تھی اور آپ نے اس کی کسی کی بات پر یقین بھی کر لیا، جبکہ آپ کے سامنے ایک مصروف کی مثال موجود ہے۔ ویسے اس کسی کا نام کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زنائشہ ابراہیم۔ دادی نے صرف نام بتانے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ اخیار کی مسکراہٹ قہقہے میں بدلی تھی۔ وہ ایسا کہہ سکتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ دادی اس کی بات سن کر ہنس دی تھی۔ اچھا، میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ مجھے گھر ڈراپ کروا دو، اگر فری ہو تو خود کر دو۔ میں نے ڈرائیور کو کال کی ہے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ تمہاری امی اور چچی کو شاپنگ کا پلان تھا، انہیں مال لے کر گیا ہے۔ میں خود تو فری نہیں ہوں اس وقت، لیکن کسی کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل سے کوئی نمبر ڈھونڈنے لگا تھا۔ ویسے آپ نے کیا کیا باتیں کی ان سے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دادی سے پوچھنے لگا تھا۔ باتیں تو میں نے بہت سی کی ہیں، میرا تو اب بھی اس کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اٹھ آئی ہوں۔ اب سو رہی ہے وہ۔ ویسے وہ ہے بہت صابر بچی، زندگی میں اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ اتنے حوصلے سے سب سہ رہی ہے۔ دادی غیر مروئی نکتے کو گونجتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار کچھ نہیں بول سکا تھا، وہ بھی تو اب کی اس کی زندگی کے پنوں سے واقف تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اب تمہیں مزید انجان نہیں رہنا پڑے گا۔ جب فری ہو کر گھر آؤ گے تو تمہیں بتاؤں گی سب، اور اس کی امی گھر چلی جائیں، پھر انشاءاللہ 3-4 دن تک رشتہ لے کر جائیں گے۔ آج میں تمہاری امی اور چچی سے بھی بات کروں گی اس بارے میں، دادی کی جانب متوجہ ہو کر بولی تھی۔ دادی، مجھے انشا نے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ ہاں، دادی کے رشتے والی بات نے سارے وقت میں پہلی بار پرسکون کیا تھا۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر دادی اسے ساری باتیں بتانے لگی تھی جو انہوں نے زنائشہ سے کی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ دروازے پر نوک کر کے 20-22 سال کا لڑکا اندر داخل ہوا تھا۔ جی سر، اخیار نے کال کر کے اسے اپنے آفس بلایا تھا۔ یہ گاڑی کی کیز پکڑو اور دادی کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ اپنی گاڑی کی کیز اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے سر، وہ کیز تھامتے ہوئے مودبانہ لہجے میں بولا تھا۔ دادی اللہ حافظ بولتے ہوئے لڑکے کے پیچھے آفس سے نکل گئی تھی۔ اخیار تقریباً 2 گھنٹے تک آفس میں ہی مصروف رہا تھا۔ ہاسپٹل کے تمام معاملات کو وہ اس آفس میں بیٹھ کر ہی دیکھتا تھا۔ وہ آفس سے نکل کر کوریڈور میں آیا تھا کہ اس کے قدم خود بخود زنائشہ کے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور سب سے پہلے اس کی نظر زنائشہ کے چہرے پر پڑی تھی۔ کونی کو صوفے کے بازو پر ٹکائے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر گال کے نیچے رکھے وہ گردن کو ذرا سا موڑ کر بے خبر سے سوئی ہوئی تھی۔ پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے ماتھا بالکل پٹی میں چھپا ہوا تھا، البتہ بائیں رخسار پر بالوں کی لٹ گری ہوئی تھی۔ اس کے چوٹ کے یاد آنے پر اخیار نے جھرجھری سی لی تھی۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کی امی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سونے میں مصروف تھی۔ وہ بنا چاپ کیے کمرے سے نکل آیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ گراؤنڈ فلور کے کوریڈور میں روم نمبر 7 کے پاس جو بینچ پڑا ہے اسے وہاں سے ہٹوا دو اور ایچ پروٹیکٹس منگوا دو اور آج ہی ہاسپٹل کے تمام بینچز کے کونوں پر لگواؤ، اور آن ڈیوٹی نرسز میں سے جو اس وقت فارغ ہے اسے روم نمبر 7 میں بھیج دو۔ جب تک پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ خود نہ نرس کو جانے کا بولیں تب تک وہ وہیں رہیں گی۔ حکم دے کر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ چند منٹ کے بعد نرس کمرے میں آ چکی تھی۔ زنائشہ جب نیند سے جاگی تو نرس کو موبائل میں مصروف دیکھا تھا۔ چند منٹ بعد وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی امی کو دیکھنے آئی ہوگی یا کوئی میڈیسن دینے، مگر اسے مسلسل موبائل استعمال کرتے دیکھ کر وہ مجبوراً ہی بول پڑی تھی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، خیریت تو ہے؟ اس نے شائستگی سے سوال پوچھا تھا۔ ارے آپ جاگ گئیں؟ سوری، موبائل استعمال کرتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ دراصل مجھے ڈاکٹر اخیار نے بھجوایا تھا اور
یہ بھی کہا تھا کہ جب تک آپ خود مجھے نہ کہیں تب تک میں یہاں سے نہ جاؤں۔ نرس نے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر جواب دیا تھا۔ آئی سی، مجھے لگا تھا شاید میری امی کو دیکھنے آئی ہیں، وہ سچائی سے بولی تھی۔ آپ کی امی نے ایک بار نیند سے جا کر پانی مانگا تھا، میں نے دے دیا۔ پانی پی کر وہ پھر سے دوائیوں کے زیر اثر سو گئی ہیں۔ مجھے نیند میں پتہ ہی نہیں چلا کہ امی نے پانی مانگا تھا، اسے احساس ندامت نے گھیر لیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر اخیار نے مجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ سو رہی ہیں تو آپ کی امی کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، وہ تہہ دل سے اس کی شکر گزار ہوتے ہوئے بولی تھی۔ مینشن نوٹ، اگر آپ سونا چاہتی ہیں سو جائیں، میں یہیں ہوں، نرس خوش دلی سے بولی تھی۔ نہیں نہیں، میری نیند پوری ہو گئی ہے، بائی دا وے آپ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ اوکے، پھر میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ نرس الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی تھی۔ زنائشہ کے دل میں عجیب سا احساس جاگا تھا، وہ شخص اس کی کتنی پرواہ کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی مشکور ہوئی تھی۔ اخیار فریش ہونے کے لیے گھر چلا گیا تھا اور فریش ہو کر اس نے دوبارہ ہاسپٹل کا رخ کیا تھا۔ آدھے راستے اس نے نہ جانے کیا سوچ کر گاڑی روکی تھی اور پھر پھولوں کا خوبصورت سا بوکے خرید لیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ سیدھا روم نمبر 7 میں گیا تھا۔ زنائشہ جب سے جاگی تھی لاشعوری طور پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ بلیک پینٹ کے اوپر بلیک شرٹ پہنے، بازو کو فولڈ کیے اور دائیں کوہنی پر وائٹ کوٹ پہنے اور دائیں ہاتھ میں ہی بوکے تھامے وہ دو قدم چل کر اس تک آیا تھا۔ سیاہ رنگ میں اس کی رنگت دھمک رہی تھی۔ زنائشہ نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا تھا۔ وہ جب اس کے چہرے پر نظر ڈالتی تھی اسے یہی لگتا تھا اس نے ایسا حسن چہرہ نہ کہیں دیکھا ہے، نہ وہ کبھی دیکھ سکے گی۔ یہ میں آنٹی کے لیے لایا ہوں، وہ بوکے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ زنائشہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بوکا تھام لیا۔ شکریہ، ماتھا درد تو نہیں کر رہا؟ وہ اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، زنائشہ نے اس سے نظریں ملائے بغیر یک جواب دیا تھا۔ ٹھیک، گڈ۔ اس کی طرح ایک لفظی جواب دے کر اس نے اس کی امی کی فائل اٹھا کر دیکھی تھی۔ فائل پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہیں رکھ دی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ چلیں اب آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں، وہ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شکریہ، اسے مڑتے دیکھ کر زنائشہ جلدی سے بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے پر ڈمپل دیکھ کر اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اب کس بات کے لیے؟ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ نرس کو بھیجنے کے لیے۔ وہ زیادہ دیر تک اس کے چہرے پر نظریں نہیں ٹکا سکی تھی۔ مائی پلیئر، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زنائشہ نے اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بوکے اٹھایا تھا۔ ناک کے قریب کرتے ہوئے اس نے پھولوں کی تازہ خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ایک اس کے اپنے تھے جو اس سے بالکل ہی لاپرواہ تھے اور ایک وہ شخص تھا جسے اس نے اتنی پرواہ کی تھی۔ آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے اب کی بار ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجا کر پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ یہ پھول بھی انسانوں کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی خوش ہو تو اس کی خوشی بڑھا دینے کے لیے پھول دیے جاتے ہیں، کوئی غمگین ہو تو اس کو دلاسا دینے کے لیے پھول دیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو اس کے ٹھیک ہونے کی دعا دیتے ہوئے دیے جاتے ہیں، کوئی روٹھا ہو تو اس کو منانے کے لیے دیے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی پھول ہی دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انشا بھی آ گئی تھی۔ انشا کے آتے ہی اسے اخیار کے متعلق وہ بات یاد آئی تھی جو وہ کہے بغیر چلی گئی تھی، مگر اس نے اب دوبارہ اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے وہ بھول گئی تھی یا داستہ ذکر نہیں کر رہی تھی۔ ان کی باتیں کرنے کے دوران زنائشہ کی امی بھی جاگ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ بھی ان دونوں کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ ان کو باتیں کرتا دیکھ کر زنائشہ کے دل کو تھوڑا بہت جو خوف بھی تھا جاتا رہا تھا۔ کافی دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد زنائشہ کی امی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زیش بیٹا، مجھے باہر لے چلو، میں تھوڑی دیر تازہ ہوا میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ انہیں اس کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں ویل چیئر لے کر آتی ہوں، پھر آپ کو لے چلتی ہوں۔ زنائشہ ویل چیئر لانے کا بول کر باہر نکل گئی تھی۔ واپس آ کر اس نے انشا کی مدد سے انہیں ویل چیئر پر بٹھایا تھا اور
हॉस्पिटल के लॉन में ले आई थी। काफ़ी देर वो वहीं बैठी रही थी। इंशा और जुनाइशा भी साथ बड़े बेंच पर बैठी थी। जब वो वहाँ बैठे बैठे थक गई थी तो जुनाइशा को उन्हें कमरे में वापस ले जाने का बोला था। इंशा तुम इन्हें ले चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इंशा उन्हें लेकर कमरे में चली गई थी। उन्हें रूम में पहुँचने में थोड़ी देर हो गई थी जब अख्यार कमरे में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। इसने कमरे में दाखिल होते ही हमेशा की तरह सलाम करने में पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम। इंशा और जुनाइशा की अम्मी दोनों ने इकट्ठे सलाम का जवाब दिया था। आंटी, ये डॉक्टर अख्यार हैं, ये इस हॉस्पिटल का ओनर भी है और जहाँ जुनाइशा जॉब करती हैं वो स्कूल भी इसी ने बनवाया है, लेकिन इस स्कूल के तमाम मामलात इसकी अम्मी देखती है। पिछले कुछ अरसे से हमारी फैमिलीज़ के दरमियान काफ़ी दोस्ती हो गई है, तो मैं इसे पर्सनली भी जानती हूँ। इंशा ने अख्यार का तफसीली तारुफ करवाना मुनासिब समझा था। माशाल्लाह, फिर तो इन्हें फिलांथ्रापिस्ट कहा जा सकता है। वो तारीफ़ के साथ साथ इसे खिताब देते हुए बोली थी। अख्यार हंस दिया था। ये बुके कौन लाया है? अचानक इनकी नज़र सोफ़े पर पड़े हुए बुके पर पड़ी थी। इन्हें यही लगा था कि इंशा लाई होगी, फिर भी उन्होंने पूछ लिया था। ये मैं लाया था आंटी आपके लिए, लेकिन इस वक्त आप सो रही थी। वो सोफ़े की जानिब बढ़ा था और बुके उठाकर इनके करीब ले आया था। लेकिन अब चूँकि आप जाग गई हैं और मैं भी यहीं हूँ तो मैं खुद आपको दे देता हूँ। वो बुके इनकी जानिब बढ़ाते हुए बोला था। गेट विल सून। वो बुके इनकी जानिब बढ़ाते हुए खड़ा हुआ है। उन्होंने खुशगवार हैरत से बुके थाम लिया था। सो स्वीट ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। मेरा कोई बेटा होता तो यकीनन आप जैसा होता। वो बेटे की कमी महसूस करते हुए बोली थी। मुझ जैसा क्यों होता? मैं क्यों नहीं हो सकता? वो इतनी अपनायत से बोला था कि वो मुस्कुराने पर मजबूर हो गई थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि जिससे वो पहली बार मिल रही थी आखिर उन्हें इसने इतनी अपनायत क्यों महसूस हुई थी। अख्यार काफ़ी दिन से इनके पास बैठा बातें करता रहा था। उन्हें ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने इससे बातें की थी। बिल आखिर इनके आराम का ख्याल करते हुए अख्यार इनसे अलविदाई कलमात कहकर कमरे से निकल गया था। वो थोड़ी देर वहीं बैठी रहना चाहती थी। सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा था, मगर दर्द को इग्नोर कर किए चंद कदम दूर खड़े दरख्त के तने और टहनियों को देख रही थी। पूरे हॉस्पिटल में वो वाहिद दरख्त था। इसके दिल में दरख्त की तन्हाई को महसूस किया था और फिर इसके दिल में ख्याल जागा था कि क्या कोई इस दरख्त की तन्हाई का एहसास करते हुए इसके पास आकर बैठा होगा। मगर फिर इसे खुद ही अपने सोच पर हंसी आ गई थी। हॉस्पिटल में लगे साख्त व जामद दरख्त हों या हॉस्पिटल के कमरों में पड़े साख्त व जामद वजूद, सबके हिस्से में तन्हाई आती है। इस दरख्त ने खुद को घूरती लड़की को देखकर इसकी सोच पड़ी थी और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर बोला था, इंसान इंसानों की तन्हाई नहीं समझते, दरख्तों पौधों की तन्हाई भला कौन समझेगा। दरख्त के इस बात पर सारे पत्तों ने मुंतफिक होते हुए सर हाँ में हिलाया था, जिससे इनकी सरसराहट तेज़ हुई थी। वो भी अभी तक टिकटिकी बांधे दरख्त को घूरने में मसरूफ़ थी कि अख्यार के बेंच की दूसरी जानिब आकर बैठने से इसका अर्तकाज़ टूटा था। एक नज़र इसके चेहरे पर डालकर दोबारा से दरख्त को देखने लगी थी। दिमाग में फिर से इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल उभरी थी। खैरियत तो है, आप यहाँ बैठी हैं। इसे खामोश पाकर वो खुद ही बोल पड़ा था, क्यों यहाँ बैठने पर पाबंदी है क्या? इसे ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। ख्याल ने हैरत से चेहरा मोड़कर इसकी जानिब देखा था। जुनाइशा को एक पल में अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था कि आप आंटी को रूम में अकेले छोड़कर कैसे आ गईं। वो इसके लहजे का बुरा मनाए बगैर वजाहत देते हुए बोला था। इंशा है इनके पास। अब की बार इसके लहजे में सख्ती बिल्कुल ना थी। हूँ, अच्छा, वैसे आपको यहाँ एक और दरख्त भी लगवाना चाहिए था, या फिर ये भी ना लगवाते। दोबारा से दरख्त को देखते हुए इजहार ख्याल किया था। सामीन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे आपकी राय का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। अपने कीमती राय से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इसके लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
گیٹ ویل سون۔ امید ہے کہ آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔